अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। और आज के दिन जबकि रावलपिंडी में एक बहुत शानदार तकरीब का एहतमाम हुआ यौम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 के तनाजुर में, और जहां ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो चीदा चीदा अफराद वहां मौजूद थे और उनकी जो खिदमात को सराहा गया, हमने आज के प्रोग्राम में ये सोचा कि क्यों ना क़याम पाकिस्तान के हवाले से जो सहाफ़त का, प्रेस का किरदार रहा है और इस तहरीक की जो तहरीक पाकिस्तान थी उसको बनाने संवारने में, उसे शक्ल देने के हवाले से जो प्रेस का रोल रहा और इसमें बहुत बड़ी नामवर शख्सियात किस किस मरहले पर किस किस तरह से अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करती रहीं, उन सब का तज़किरा किया जाए। और इस हवाले से एक महफ़िल सजाई है आपके लिए, और उसमें जनाब मकसूद भट्ट साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा जंग से ताल्लुक़ है और अरसा दराज से माशाअल्लाह कई यंगस्टर्स के लिए एक मीनारा नूर कह लिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि जिस तरह इन्होंने काम किया है। आपके साथ राजा असद अली ख़ान साहब, बहुत हवाले हैं इनके, पहचान के बहुत सारे अंग हैं इनके, लेकिन मरकज़िया मजलिस से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के चेयरमैन हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नवासे भी हैं, आप ग्रैंड नेफ्यू भी हैं उनके। और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। बिल्कुल आखिरी मराहल में जब ये तहरीक आ गई थी तो ज़मींदार अखबार जो है वो उस वक्त का कह लीजिए कि एक ट्रेड मार्क बन गया था पाकिस्तान मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अब बहुत सारी बातें इनसे भी जानेंगे। और डॉक्टर महबूब हुसैन, तारीख़ शोबा तारीख़ पंजाब यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और पाकिस्तान की तारीख़ पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। आपसे आगाज़ करते हैं भट्ट साहब के जो तहरीक पाकिस्तान के तनाजुर में जो प्रेस का सफ़र कहाँ से आगाज़ होता है, कौन से बड़े बड़े नाम इसमें आते हैं और उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तहरीक आज़ादी से लेकर तहरीक पाकिस्तान तक जितना बड़ा ये सफ़र था और जिन मरहलों में ये तय हुआ जी, इसमें जिन लोगों के नाम आते हैं उनमें मौलवी बाकर साहब के बाद सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, चिराग हसन हसरत, अब्दुल हलीम शरर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, और उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहरी, हसरत मोहानी। ये सारे लोग ऐसे थे जिनके बारे में बात करने से कबल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, यहाँ कुछ लोग रहते थे जो दिल महसूस करता था, अली लिलान कहते थे। गिरेबां चाक दीवानों में होता था शुमार उनका, कदा से खेलते थे, वक्त के इल्ज़ाम सहते थे। और ये बुनियाद थी, यही हुर्रियत फ़िक्र की वो दास्तान थी जो लम्हा बलम्हा और मरहला बरबा हमने इस तरीके से तय की कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को एक दफ़ा जब किसी ने पूछा कि एक अंग्रेज ने जब कहा कि पुअर क्रैक थर्मामीटर स्टक नाउ एट जीरो एवरलास्टिंग, तो मौलाना ने उसका ये जवाब दिया कि ये वो शिकस्ता थर्मामीटर नहीं जिनका दर्जा हरारत 0 पे आकर रुक चुका है। ये तो ये है कि सीने में हो दिल और दिल में हो तड़प, सर पे हो कफन और कफन में हो निहा, जब जमा ये इज्जा होते हैं बनता है कवाम आज़ादी का। सुभान अल्लाह। और फिर मौलाना ने तो साफ लफ्जों में अंग्रेज को ललकार कर कहा था कि कोई जाकर कह दे अंग्रेज के ईवानों में आज़ादी मिल नहीं सकती वजारत की दुकानों से। उसके आगे आते जाए आप बहादुरिया जंग का किरदार देखें, आप अल्ताफ़ हुसैन हाली करता देखें, हसरत मोहानी का किरदार देखें कि जिन्होंने चक्की भी पीसी और इसके अलावा इतनी सख्तियाँ झीली कि मसाइब हों इकट्ठे तय बताए शाखे नशेमन पर। ये सारे मरहले उन लोगों ने तय किए। इन लोगों की दास्तान का एक एक लम्हा, एक एक मरहला हमारे लिए मीनारे नूर नहीं, हमारे लिए एक ऐसी आवाज़ दोस्त है जो आने वाली नस्लों के लिए भी इस तरह का चिराग राह मुरक्कब करता है कि बंदा ये कहने पर मजबूर रहता है कि लहजे को जुए आपकी वो नए नवाई दे, दुनिया को हर हरफ का बहना सुनाई। सुभान अल्लाह, भाई कमाल, क्या समा बांध दिया है भट्ट साहब ने। बिलाशुबा पूरी तहरीक का एक जो कह लीजिए मैनिफेस्टेशन सामने आ गई। और मैं बताऊं कि महज़्ज़ब अखबार में या वीकली था अब्दुल हलीम शरर साहब का, 1890 में उन्होंने इदारिया लिखा जिसमें तकसीम का आइडिया उन्होंने डिस्कस किया। ये वली साहब, इसमें अदारिये की जो तारीख है ना जी, इसमें अगर आप आ जाएं तो तहरीक पाकिस्तान में मौलाना गुलाम रसूल मेहर के जो अदारिये हैं और इफ्तिताई हैं उनको अगर उनका जिक्र न किया जाए तो इतनी बड़ी तारीख के साथ नाइंसाफ़ी है। और तारीख कहीं हमें ये कहने पर मजबूर न कर दे कि उन्हें खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे
صبح نیا ایک سورج تراش لاتی ہے. واہ واہ ایسے نہیں ہوتا. آپ کسی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ وہ کردار ہیں جن کو آپ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے. مولانا ظفر علی خان تو اس طریقے سے باغی تھے کہ ایک دفعہ جیل میں تھے تو آئیے بارکر وہاں کا جیل کا آئی جی تھا, آئی جی جیل خراجات وہاں دورے پہ آیا تو مولانا کے ساتھ سارے ساتھی کھڑے تھے جو سارے حریت فکر کے مجاہد تھے. تو مولانا نے اس کا تمسخر اڑانے کے لیے آئی جی جیل خراجات کا انگریز تھا جو, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہوئے کہا اور اپنے ایک ساتھی کو کہا تم بھی کتے کی طرح بھونکو. وہ پیچھے دیوار کے بھونک رہا تھا تو مولانا نے اس کو کہا کہ is there any barker behind the wall. مولانا نے اس طریقے سے استہزاء کیا, اس طریقے سے اس کی تنقید کی کہ دنیا ورتا حیرت. تو مولانا ظفر علی خان کا تذکرہ ہوا ہے اور راجہ اسد علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. زمیندار اخبار کے حوالے سے آپ کے پاس ایک خزانہ ہے اس دور کے حوالے سے یادوں کا, بہت کام بھی آپ نے کیا ہے. کچھ آپ بھی اس سفر کے حوالے سے جو ہمارے بڑوں نے کیا اور صحافت کے میدان میں پلیز شیئر کیجئے. دیکھیے جیسے ابھی بٹ صاحب نے بڑی شاندار اور بڑی جاندار تمہید باندھی ہے, میں ویسے تو نہیں بول سکتا لیکن یہ بات آپ دیکھیے کہ 37 کے الیکشنز اور پھر 46 کے الیکشنز, اس میں پیوٹل رول پنجاب میں اردو جرنلزم کا تھا. اچھا اب جب آپ نے شروع میں بات کی تو اس میں اگر ہم بائی لینگولی بات کریں تو انگریزی کے اخبارات بھی تھے, سول اینڈ ملٹری گیزٹ, وہ تھا. اچھا پھر ہندو اور پھر مسلم پریس یہ بات ہوتی تھی, وہ ذرا آرگنائز تھے اور کیونکہ دکن ٹائمز بھی اس میں تھا, اسی طرح سے دکن ریویو تھا. اچھا یہ ساری چیزیں بنگال گزٹ تھا. ابھی جب بٹ صاحب نے ذکر کیا نا کہ یہ 1880 کا ذکر کیا, اب بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب ذمہ دار شروع ہوا تو یہ صرف اور صرف کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے تھا. نہیں, ذمہ دار کے نہ ناٹ ایٹ آل سر. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ہم نے اس طرح شعبے میں نا ذرا ہم تھوڑے پسماندہ ہیں. میں بھی آنے سے پہلے دوبارہ دیکھ رہا تھا برٹش راج اینڈ پبلک اوپینین, یہ ہندوستان میں آج سے کو 30 سال پہلے کتاب چھپی تھی. اچھا ہم نے کیونکہ فائلیں جو ہے اڑا دی ہوئی ہیں, پھڑکا دی ہوئی ہیں, ہی نہیں, ریسرچ کا تو کنسیپٹ ہی کوئی نہیں. ابھی احمد سعید صاحب فوت ہو گئے ہیں, ان کا بھی میں نوحہ کرنا چاہیے جس طریقے سے وہ دنیا سے گئے ہیں, وہ بہت بڑا اسکالر تھا. نو ڈاؤٹ. اب آ جائیں آپ آ جائیں ذمہ دار کے, یہ پروفیسر صاحب روشنی ڈالیں گے, 40 سے 47 تک کے فائلز نہیں ہیں جو اس کا پیک کا زمانہ, 40 سے 47 تک کے جو کہ پیک پیریڈ تھا, جو کنٹریبیوشن تھی, وہ کہاں غائب ہو گئے. سب سے پہلے تو فیملی سے پوچھا جائے جو ڈائریکٹ ڈیسینڈنٹ تھے بھی آپ کیا کر رہے تھے, وہ ردی میں بیچ دیے. اچھا وہ عروج کا زمانہ تھا. میں نے تو سارے ہندوستان, پاکستان, ہالینڈ, انگلینڈ میں سب چھان لیے ہیں, مجھے تو کہیں نہیں ملے شاید جس پر ابھی محبوب صاحب کو روشنی ڈالیں. دوسری بات یہ ہے, وہ جو بات میں نے آپ کو کی تھی 36 اور 37 کے الیکشنز کی اور پھر 46 کے, ایک سیٹ سے آپ جمپ کر گئے 90 پہ, یہ سارا آپ کا میڈیا کا رول تھا. دوسرا جو شگفتگی کی بات تھی اور ایگریشن کی بات تھی, لاہور میں کانگریس کا اجلاس تھا, غالباً یہ 13 یا 14 کی بات ہے, ابوالکلام آزاد کا بہت بڑا نام تھا. اچھا اب ایک اور چیز تھا, اس میڈیا نے جو کام کیا, اردو میڈیا نے, وہ یہ تھا کہ خوف ختم کیا جو ایک احساس کمتری تھا مسلمان طبقے میں, بیکاز فائنینشلی they were not better off. لاہور کی مثال لے لیں کہ یہاں پہ کتنے کاروباری لوگ تھے جو اس وقت چھائے ہوئے تھے, میجورٹی تو مسلمانوں کی تھی, لیکن جو کاروبار وہ ہندو کے پاس تھا. اور پھر یہ میڈیا کے ذریعے بتایا, اپنے کلام اور خطابت کے ذریعے بتایا کہ یو آر سپیریئر نیشن. یہاں لاہور میں ابوالکلام آزاد صاحب تھے, ایک مجمع تھا کانگریس کا, ظاہر ہے کہ مولانا ظفر علی خان بھی کانگریسی تھے جی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے پانی پیش کیا جائے. تو ایک بزرگ جو تھے وہ باریش تھے, وہ بڑی تشریح میں اوپر غلاف رکھ کے پانی لے کر آئے, تو ابوالکلام آزاد نے کہا ہاتھ میں جام لیے پیرے مغاں آیا. تو مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ میں کشو شم تمہیں پھر بھی نہ پینا آیا. اب یہ فلیش ہو گئی خبریں, اور ایک ہندوستان کا بہت بڑا نام تھا وہ ابوالکلام آزاد کا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا یہ مخاصمت چلتی تھی, یہ صرف اس لیے تھا بیلنس کرنے کے لیے, خوف ختم کرنے کے لیے. جو اردو جرنلزم کی جو سب سے بڑی خوبی ہے سب کانٹیننٹ میں, آپ ملاب بھی تھا یہاں پر, آپ پرتاپ بھی تھا, لیکن جو ذمہ دار بھی, اور کسی حد تک آپ دیکھیں ابھی انہوں نے ذکر کیا غلام رسول میر صاحب, ہاں دیکھ کتنا بڑا نام, ہم تو ان کو کسی اور نظر سے بھی دیکھتے ہیں نا. ان کے بھی 29 اور 30 کے انقلاب کے آپ اداریہ پڑھ لیں, اس میں پرو مسلم لیگ, پرو قائد اعظم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اچھا اس میں بھی کیا گیا, ہم کہتے ہیں وہ کانگریس سے تھے, لیکن ایسی کو بات ہم نے بہت سے لوگوں کو ڈس اون بھی کر دیا ہوا, جس میں جا بجا ہم آغا شورش کشمیری کا بھی ذکر کر لیتے ہیں, ہمیں ان کو آن کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, دیکھیں جی, مولانا ظفر علی خان اور مولانا آزاد اور عطا اللہ شاہ بخاری, تینے اگر فن خطابت کے شاہ سوار تھے, تو اس فن خطابت کی شاہ سواری کا اگر زینہ اور اس کے فرض جو کل کو نبھایا ہے, وہ آغا شورش. اچھا دوسرا ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں,
ابھی انڈین پرائم منسٹر نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا ہے, ماحول کچھ بدلا ہے. آج سے 5 سال پہلے پرسار بھارتی جو انڈیا کی انفارمیشن منسٹری, ان کا مجھے فون آیا کہ وی آر پروڈیوسنگ ڈاکومنٹری آن مولانا ظفر علی خان. ہم بھی اس وقت بنا رہے تھے. جو ہم نے ڈاکومنٹری بنائی, یعنی جو میری وجہ سے بنی, اس پہ کنٹینٹ اور ریسرچ ساری میری تھی. اچھا, اب انہوں نے بھی بنائی, آپ وہ نیٹ پہ دیکھ لیں. وہاں پر یہ احساس ہے, وہ اون کر رہے ہیں ظفر علی خان کو بھی, کہ ہماری ہاں جی آزادی ہند کے وہ سرکردہ لیڈر تھے, ہم بھی ڈس اون ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور اب ود دی ہیلپ آف دا پیپل آف لائک محبوب صاحب, جن کے پاس ریسرچ سوسائٹی کا بھی ادارہ ہے, میرے خیال میں ہمیں ریسرچ کو مزید بڑا شیری دینی چاہیے. صاحب دیکھیے کتنے بڑے خطیب بٹ صاحب کے اندر سے آج کم از کم میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ, اور کیا الفاظ کا چناؤ. اور پھر راجہ صاحب تو آج خود ایک پوری پیچھے سے وراثت لے کے چلے ہوئے ہیں. اب آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے؟ جی میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ بٹ صاحب جس طرح گفتگو کر رہے ہیں, یہ تو بالکل ویسے ہی منظر کشی کر دی جس طرح اس وقت کے صحافی کیا کرتے تھے, اور آغا شورش کشمیری کا ذکر کیا, مولانا ظفر علی خان کا ذکر کیا. دیکھیں, تحریک پاکستان اس وقت کے پریس کے رول کے بغیر مکمل ہوتی ہی نہیں ہے, بڑا واضح ہے. ٹھیک, ابھی ظفر علی خان صاحب کا ذکر کر رہے تھے. اردو صحافت میں مولانا ظفر علی خان نے سرخی میکنگ کا ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کیا. مثال کے طور پر 1945 کی شملہ میں کانفرنس ہو رہی ہے, تو ہیڈ لائن کیا لگاتے ہیں کہ شملہ میں سرکاری پتلیوں کا تماشا. اس دور میں اس طرح کی بات, اور پھر اس طرح کی بات جب کر کے عوام میں جاتی تھی تو وہ فوراً کلک ہوتی تھی اور پاپولر ہو جاتی تھی. کیا بات ہے. حضرت موہانی کا ذکر کیا بٹ صاحب نے بھی اور راجہ صاحب نے بھی. دیکھیں, حضرت موہانی نہرو رپورٹ پیش ہو رہی ہے, اور نہرو رپورٹ پیش ہونے کے بعد ایک قرارداد کی تیاری ہو رہی ہے کہ نہرو کو اپریشیٹ کیا جائے کہ اس نے اس رپورٹ میں نو آبادیاتی نظام جو ہندوستان کو مل رہا ہے اس کے لیے ایفرٹس کیے ہیں, اور اس کو اپریشیٹ کیا جائے. حضرت موہانی کھڑے ہو گئے, کہتے کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, نہرو کو غداری کا سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے کہ وہ انگریزوں کی اطاعت قبول کرنے جا رہا ہے. اور دیکھیں, وہ جو ہمارے ایک لکھاری ہیں مختار مسعود, ان کی کتاب آواز دوست, اس میں انہوں نے چند لوگوں کے, چند سلیکٹڈ لوگوں کے خاکے لکھے ہیں. جی ہاں, اور اس میں ایک نام حضرت موہانی کا ہے. اور حضرت موہانی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ دل کی بات کرتے ہیں, ذہن کی بات کرتے ہیں, پیشانی کی بات کرتے ہیں, اور ان کو ریلیٹ کرتے ہیں. اور محبوب صاحب ایک اور بات جو میں آج ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں سامنے آئی کہ یہ تمام جو جرنلسٹ تھے, صحافی تھے, یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے, اس کے ساتھ شاعر بھی تھے. تو گویا کہ جو صحافت ہے وہ ان کا ایک اظہار کا ذریعہ بنا, اور اسی سے مسلمانوں کے لیے ایک سوچ کا بالکل گلدستہ بنتا چلا گیا. ہم اردو میڈیا کی تو بات کر رہے ہیں بٹ صاحب, آپ تھوڑی انگریزی میڈیا کی بھی بات کریں کہ مولانا محمد علی جوہر کا جو اخبار تھا کامریڈ, اس نے انگریزوں کے لیے بھی ایک ڈکشنری کھولنے کا ایک ذریعہ بنایا. اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں گا کہ مولانا ظفر علی خان نے انگریزی کے جتنے تراجم کیے ہیں, اس زمانے میں مولانا ظفر علی خان نے ریلیجن کانفلکٹ اینڈ ریلیجن اسلام, مارکا مذہب و سائنس کا جو ترجمہ کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے شاعری, نگارستان, چمنستان, ان کی شاعری کی کتابیں ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ان کا خطابت کی شاہ سواری. آپ دیکھیں, خطابت, ادب, صحافت اور حریت فکر, اور اس کے بعد قید و بند کی صحبتیں, یہ ساری میراث اس کے کس نے حاصل کی. پھر میں اگر ہم جرنلزم کو اس پرار میں دیکھیں تو اس کے بعد شورش کشمیری آ جاتا ہے کہ اس کو بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, اور اس نے بالبرا اعتراف کیا, برملا اعتراف کیا کہ مولانا ظفر علی خان اگر وہ وقت کا رستم ہے تو میں ثانی سہراب, اس نے کہا. پھر اس کے بعد اس نے اور اس نے پھر عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے بارے میں بھی کہا کہ شاہ جی نے تقریر کی تو واہ شاہ جی واہ, اور شاہ جی جیل میں چلے گئے تو آ شاہ جی آ, اور واہ اور آ میں شاہ جی ہو گئے تباہ. یعنی اس طریقے سے اس نے نریٹ کیا ہے. اور پھر ایسے کہا ہے کہ ناقدو وقت کی رفتار کو بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. آج اس بات کا تقاضا ہے کہ ہمارا آج کا جو صحافی ہے اس کو یہ چاہیے کہ آج اسی حریت فکر. ہم اس تقاضے پہ آتے ہیں, لیکن پہلے محبوب صاحب اپنی بات کو مکمل کریں تو پھر آگے بڑھتے ہیں. ابھی بٹ صاحب ترجمے کا اور خطابت کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ 1937 میں جب مسلم لیگ نے اپنا پرچم کشائی کی تقریب کی, اور وہ قائد اعظم نے 8 منٹ انگریزی میں بات کی, اور کہا گیا مولانا ظفر علی خان کو کہ اس کا اردو میں ترجمہ کرے. اب آپ خطابت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں, 45 منٹ لیے انہوں نے کہ 8 منٹ کی گفتگو کو 45 منٹ تک. اور اسی طرح ان کی اس عادت سے تھوڑے سے وہ بعض اوقات برہم بھی ہوتے ہیں. اور دیکھیں کہ
قرارداد لاہور کے موقع پر صدارتی خطبے کا فی البدیہہ ترجمہ کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں مجھے تو سوال کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے. ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. اس میں سر ہم ولی صاحب یہ بات ضرور نوجوان نسل تک جانی چاہیے کہ یہ لوگ اس زمانے میں اگر ایک دوسرے کے معترف تھے, ایک دوسرے کی محاسن کے معترف تھے, ایک دوسرے کی خوبیوں کو معترف تھے, لیکن آپس میں چمکی کی لڑائی بھی بڑی لڑتے تھے ادب کے حوالے سے. بس ہم دیکھیں مولانا ظفر علی خان کے بارے میں حمید نظامی نے کہا ایک دفعہ, یہ کس کو کہا, خواب میں کہہ دیا وقار مالوی کو کہ جناب میری ساری زندگی کی صحافت اگر مولانا ظفر علی خان لے لیں اور مجھے ایک شعر دے دیں کہ نکل جاتی ہے سچی بات جس کے منہ سے مستی میں فقیہ مسلط پی سے وہ رندے بادہ خار اچھا. لیکن شورش نے اس کو آگے بڑھایا, اس نے کہا صدائے منبر و محراب خدا کی پناہ کہ اس سے نغمہ چنگو رباب بہتر ہے, حرم فروش فقیہوں کے حوض کوثر سے مغنیہ کے لبوں کی شراب بہتر ہے. تو یہ لوگ اس طریقے سے تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے پہ وارد بھی ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے علم و فضل حاصل کرنے کے لیے تنقید کے دروازے بھی. اسی بات کو میں لے کے راجہ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر سیاسی آگہی پیدا کرنے کے حوالے سے ان تمام نابغہ روزگار شخصیات کا جو کردار رہا صحافت کو تھامے ہوئے, کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے ابھی ہم بڑوں کا ذکر کر رہے ہیں, بڑوں کے ساتھ کچھ اور بڑے بھی تھے, جیسے ابھی حمید نظامی صاحب کا ذکر ہوا ہے. ہم اسی پی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے تو عارف نظامی صاحب تھے, ڈاکٹر مبشر اسلم مرحوم تھے, کچھ اور سرکردہ صحافی تھے. بات یہ جو آپ نے کی ہے نا, کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ اس ساری گفتگو کو انجوائے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اینکر جو ہیں وہ ٹوٹی کے اندر کچھ اور سن کے کچھ اور ان کے دماغ چل رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یو آر فلی انوالوڈ انٹو دیٹ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صحافت ہے یہ 1880 یا 1857 سے پہلے ان کو کچھ اور ہی پیشے کے سے بلایا یا پکارا جاتا تھا. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں, ابھی خطابت کا ذکر کیا بٹ صاحب نے اور محبوب صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا. خطابت کی آڑ میں یہ جو آج کل کے بھی خطیب کچھ لوگ ہیں, خطیب نما صحافی اور ایڈیٹر ہیں, اچھا وہاں پر یہ ہوتا تھا کبھی آپ ظفر علی خان کی بات کریں یا چودھری غلام حیدر خان صاحب کی بات کریں جو ایڈیٹر تھے ترجمان اور صداقت کلکتہ کے. اب میں آپ یہ بتا دوں ان کے کنٹریبیوشن بھی دیکھیں, ہمیں اوور شیڈو نہیں کرنی چاہیے. چودھری غلام حیدر خان واز دی سیکنڈ سن آف مولانا سراج الدین احمد خان who was the owner and founder of ڈیلی ذمہ دار. اچھا اب جب 1912 میں مولانا یورپ چلے گئے تو یہاں پر عرصہ حیات جو تھا وہ تنگ کر دیا گیا اور پھر ذمہ دار بند ہو گیا. چودھری غلام حیدر خان صاحب چلے گئے کلکتہ, وہاں سے پہلے انہوں نے جاری کیا ترجمان اور وہاں سے اخبار آتا تھا پنجاب. جب اس پہ باغیانہ قسم کے مضامین شائع ہوئے تو اس کا داخلہ یہاں پہ بند کر دیا گیا. انہوں نے پھر دوبارہ صداقت شروع کر دیا جو 1922 تک رہا. لاہور میوزیم میں اس کی کچھ فائلیں پڑی ہوئی ہیں. اچھا یہ ساری کنٹریبیوشن تھی. دوسرا ہم نے ایک اسپیکٹ چیک نہیں کیا, آپ یہ جانتے ہوں گے شورش کشمیری کی اولاد سے پوچھیں, میرے چودھری غلام حیدر خان صاحب کی اولاد سے پوچھیں, ظفر علی خان صاحب کو تو خیر بوریوں میں آ جاتے تھے پیسے بیکاز وہ ایک اسلام کا وہ بڑی خدمت کر لوگوں کا ان پہ بہت تھا. لیکن آپ وہ دیکھیں کہ جو میزریز تھیں, آپ الطاف حسین حالی تو اندھے ہو چکے تھے جب انہوں نے مولانا پہ وہ نظم لکھ کے دیا. بہت اچھا پہلو, آپ بہت اچھا یہ اب آپ بات سن لینا. آپ یہ دیکھیے کہ آج کل کے صحافی اور ایڈیٹر جو ہیں وہ تو اربوں کھربوں میں کھیل رہے ہیں اور خطابت کے جوہر بھی باز دکھا رہے ہیں اور الاٹمنٹیں ہو رہی ہیں اور مزے کر رہے ہیں. اچھا اور پھر وہ اسی ایموشنز میں پبلک کو بلیک میل کر رہے ہیں. مولانا ظفر علی خان خود جیل چلے جاتے تھے, چودھری غلام حیدر خان خود قید و بند کی سہولتیں برداشت کر لیتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی عوام کو اس میں نہیں گھسیڑا تھا. یہ نوٹ کر لیں. تو یہی سمبل اور رول ماڈلز بنے مسلمانوں کے لیے اور سیاسی آگہی کے حوالے سے اس سفر کو آگے بڑھایا. ایک میں چھوٹی سی بٹ صاحب ایک میں بتا دوں, ہم لوگ جو ہے نا اور آپ بھی جس میں شامل ہے جس میں یہ ادارہ بھی شامل ہے, ہم روایت کے پابند ہیں. روایت کے اس لیے پابند ہے کہ ہمارے لیے کچھ چیزیں ہیں, اگر ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں یار چھوڑو ان چیزوں کو, یہ کیا بکواس ہے, ذمہ دار کی فائلز کیوں پریزرو کرنی ہیں, اس کے ایڈیٹوریل کیوں چھاپنے ہیں, جو چھاپنے والے ہیں ان کا بھی بانی بند کرو. تو یہ بھی ایک سچویشن یہاں پہ ہوتی رہی ہے. آئی ہوپ اینڈ پرے بٹ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں پھر راجہ صاحب اس میں یہ تھی کہ جو راجہ صاحب نے روایت کی بات کی ہے اس کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں درایت کا اصول بھی ساتھ اس کے آنا چاہیے کہ وہ چیز جو ہمیں بیان کی جا رہی ہے کیا تاریخ کے تناظر میں, محبوب صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ تاریخ کے تناظر میں کیا اس چیز اس وقت اس کا وجود بھی تھا کہ نہیں. اگر اس کا وجود نہیں تھا تو بیان کرنے والا جو راوی ہے آج وہ مولانا ظفر علی خان ثانی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ نام نہاد کاروبار بھی کر رہا ہے. اور وہ منیر نیازی کے جیسے کہا ہے کہ شہر کو برباد کر کے رکھ دیا اس نے منیر, اور شہر پر یہ ظلم میرے نام پر اس نے کیا, اور کبھی وہ ظفر علی خان ثانی بن جاتا ہے
اور کبھی وہ کہتا ہے میں شورش ثانی ہوں، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ محبوب صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ جو سیاسی آگہی کو اجاگر کرنے میں اور اس کو انفلٹریٹ کرنے میں مسلمانوں کے اندر کہ وہ کھڑے ہو گئے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بالکل عام سادہ لوگ اور ان پڑھ قسم کے جو مسلمان عام دیہاتی لوگ تھے، ان کے اندر وہ جذبہ سرایت کر گیا، اور اس میں کتنا کردار رہا اس پریس کا اور ان شخصیات کا؟ جی بالکل میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال، ابھی بٹ صاحب ترجمے کی بات کر رہے تھے، اور اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو سب سے اچھی کتاب لکھی گئی ہے اور شبلی نعمانی کی الفاروق ہے، اور الفاروق کا جو ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا ہے انگریزی زبان میں، وہ قابل رشک ہے، عمر دی گریٹ۔ ہاں عمر دی گریٹ۔ اب میں آتا ہوں ان کے کردار کی جو آپ نے بات کی۔ دیکھیں کانگریسی وزارتیں، ان کے مظالم، قائد اعظم نے مختلف کمیٹیاں تشکیل دیں، سی پی میں کانگریسی مظالم کی جانچ پرکھ کے لیے حضرت موہانی کو اپوائنٹ کیا گیا کہ آپ جائیں، وزٹ کریں، لوگوں سے ملیں اور پھر رپورٹ کریں۔ وہ گئے، وزٹ کیا، رپورٹ کی، اور خرچہ 22 روپے 50 پیسے۔ قائد اعظم حیران رہ گئے کہ یہ یار باقی بھی لوگوں کو میں نے بھیجا ہے لیکن یہ 22 روپے خرچہ۔ انہوں نے کہا اس کو ریوائز کر کے اصل خرچہ، انہوں نے کہا جی اصل خرچہ یہ ہے، باقی تو میں وہاں گیا، وہاں دوست کے ہاں رہا، وہاں کسی نے ٹکٹ لے دی، وہاں تو یہ ان کا ایک کردار تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح باقیوں کو بھی دیکھ لیں، شورش کشمیری کا ذکر ہو رہا ہے تو شورش کشمیری نے مولانا ظفر علی خان کے حوالے سے کہا تھا کہ شعر کہنا ان کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا گھڑی سے دیکھ کر ٹائم بتا دینا۔ اچھا ایک بات ہے کہ جو بات انہوں نے کی میں آپ کی بات میں تھوڑا ایڈ کر دوں کہ مولانا ظفر علی خان کا جو اداریہ ہوتا تھا وہ منظوم ہوتا تھا۔ بالکل۔ ارے واہ، مسلسل لکھنا روزانہ، ہاں، اور منظوم اداریے تحریر کرنے۔ اور دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارا اس وقت کا پریس تھا، اس نے بہت کم وسائل میں رہتے ہوئے ہندو میڈیا کا اور پور جواب دیا، جی ایک کاز کو، ایک مشن کو، اور ایک ہدف کو، ایک مقصد کو لے کے چلے۔ اور جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک خبر آتی تھی تو اس کے اوپر پورا ایک اداریہ، اور پھر یہ ایک طرح سے ڈیبیٹ چلتی تھی اور مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے کہ پاکستان لینا کیوں ضروری ہے، پاکستان بنانا کیوں ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مسلم پریس کے اگر رول کو آپ مائنس کر دیں گے تو یہ ہسٹری یا تحریک پاکستان کی تاریخ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بہت اچھی بات بٹ صاحب، اب قیام پاکستان کے بعد کے جو 73 برس آج ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان 73 برسوں میں آزاد صحافت کے حوالے سے جو روایات رہیں، کچھ اس کے حوالے سے بتائیے۔ ولی صاحب روایات کے حوالے سے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ویسے تو 1940 میں اگر نوائے وقت حمید نظامی نے اپنے اداریوں کے ذریعے لوگوں کو گرمایا تو 1940 میں جنگ کا بھی اجرا کیا گیا جو دہلی سے ہوا، اور پھر انہوں نے بھی ایک جدت پیدا کی۔ لیکن یہ جو ہم سوال کرتے ہیں، جو آج کے تقاضوں کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں، کہ اس وقت ایک حریت فکر کی خوشبو تھی جو سارے لوگوں میں اجاگر ہوتی تھی۔ آج حریت فکر کی خوشبو نہیں ہے، آج مادیت کا دور ہے، اور مٹیریلسٹک ایج میں ہم یہ بات سوچنے پہ مجبور ہیں کہ نہیں جی یہ مشنری بات نہیں ہونی چاہیے، کاروباری بات ہونی چاہیے۔ آج یہ ہو گیا جو آپ نے ٹھیک ہے، لیکن چٹان کا تذکرہ ہو، جی میں کر رہا ہوں، پاکستان ٹائمز کا تذکرہ ہو، ڈان کا تذکرہ ہو، کہ علی مان مظہر الدین صاحب کا جو جس پہ بڑی قائد اعظم پیسہ اخبار کی بات کر سکتے ہیں یہاں پر، مولوی محبوب عالم صاحب نے گجرانوالہ سے نکالا وہ، اور اس پہ اوپر لکھا انہوں نے کہ سب سے سستا اخبار یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں تہذیب الاخلاق سر سید نے نکالا، پھر اس کے بعد ڈان کی آپ بات کر رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے خود الطاف حسین کو اس کا ایڈیٹر بنایا اور خود ہاں جی پھر وہ منسٹر بنے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں ساری صحافت کا جو پھر پاکستان ٹائمز کے جی حوالے سے فیض احمد فیض زیڈ اے سلیری صاحب تھے، فیض احمد فیض تھے، اور پھر محمد الدین تصیر تھے۔ زیڈ اے سلیری صاحب کا آپ نے ذکر نہیں کیا بٹ صاحب؟ زیڈ اے سلیری ابھی تذکرہ کیا، زیڈ اے سلیری کا بھی ذکر کیا، انگریزی لٹریچر میں، انگریزی جرنلزم میں ان کا نام تھا، الطاف حسین صاحب کا نام تھا۔ اس کے بعد آپ آتے جائیں، سفر کرتے جائیں تو آپ کو اس طرح کے اداریہ بھی ملیں گے اس کے بعد کہ آپ کالم نگاری کی طرف اس کے طرف آ جائیں۔ وہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں چراغ حسرت کی سند باد جہازی کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں عبد المجید سالک کے جو فقائیہ کالم تھے اس کو دیکھ لیں، حالانکہ وہ لوگوں کے نام بھی بہت بگاڑتے تھے اپنے دور میں۔ مثلاً ڈاکٹر سیف الدین کچلو کا نام انہوں نے بنا دیا تھا
کیفودین کچھ لو. اسی طرح عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بخار اللہ شاہ عطا ہیں. یہ یعنی اس زمانے میں مزاح بھی ہوتا تھا اور طنز بھی ہوتی تھی، لیکن حریت فکر کی جو بنیاد تھی وہ اس کی آج ضرورت ہے. وہ ایسے ہے کہ جیسے شورش نے ایک زمانے میں کہا تھا میں بے ادب ہوں فقیہوں سے دور لے جاؤ، کہ ان کی کیسر و کسرا سے آشنائی ہے. لیکن آج کے دور میں کیسر و کسرا سے آشنائی نہیں بلکہ کیسر و کسرا سے بالکل بغلگیر ہیں لوگ. اور یہ جو چیز ہے، یہ جو سوال ہے، اس سوال کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے. اور جواب اس کا یہی ہے، اور جواب الجواب صورتحال بھی اگر ہم کریٹ کریں تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہم اس دور میں، آج کے دور میں، آج کی حلیمہ کی گود میں ابو جہل بچ رہا ہے. اور ہم بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام وہ بڑیا کو خرید تو نہیں سکے تھے، لیکن وہ اپنے ارمانوں کی دنیا سجا گئے تھے، اپنی ایک آرزو بنا گئے تھے. اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ ہم ایک اپنی آرزو بنا دیں، ہم ایک اپنی آرزو سجا دیں، اور اسی آرزو کو سجانے میں اپنی وہ صلاحیتیں صرف کریں جو آنے والی نسل کے لیے اس طرح کی روشنی کا چراغ روشن کریں کہ سب لوگ مستفید ہو سکیں. 73 برس پاکستان کی صحافت اور آزاد صحافت کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن رہی ہے مختلف مراحل پر، وہ 60 کی دہائی ہو، 70 کی ہو، 80 کی ہو، ہر ایک جگہ پر ہمیں کئی چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام نظر آتے ہیں. مجید نظامی صاحب ہوں، میر خلیل الرحمان صاحب ہوں، اسی طرح سے آپ نام لیتے چلے جائیں. ہاں جی، منو بھائی ہیں کالم نگاری میں، اور عباس جمیل اطہر صاحب کا بڑا نام ہے. جی بسم اللہ. بالکل ٹھیک، آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جا بجا. ایک تو یہ ہوا کہ 50s اور 60s میں اور 70s میں اور ایون 80s میں اسٹینڈرڈ بڑے سیٹ تھے، جیسے بھی آپ نے مجید نظامی صاحب کا ذکر کیا تو وہ جا بجا مولانا کا ذکر کرتے تھے، بڑے کو بڑا مانتے تھے، ان کے اسٹینڈرڈ بڑے سیٹ تھے. اور لیکن ہوا یہ ہے کہ جو ایک ٹریجڈی ہے اور ایک ڈیلیما ہے کہ ہم نے ہسٹری کو پریزرو کرنے کے حوالے سے مجرمانہ غفلت کی ہے. اور اس سلسلے میں اب جو وسائل رہ گئے ہیں، لوگ بھی مرتے جا رہے ہیں جن کا کوئی لنک تھا پاس کے ساتھ، اور اب ظاہر ہے کہ ان جھنجھٹوں میں پڑھنا بھی کوئی نہیں چاہتا. میرے خیال میں اب تو یہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے، خاص طور پر اگر ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ایک ایسی اتھارٹی قائم کر دے جو ہماری ینگر جنریشن کو بتاتی رہے. اب تو ریسرچ انجن آ گیا، ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں. میں نے 2 پریزنٹیشنز دلوائیں متعلقین کو کہ ہم ذمہ دار کو ریسرچ سوسائٹی میں اتنا پڑھا ہے، لاہور میوزیم میں اتنا پڑھا ہے، پبلک لائبریری میں اتنا پڑھا ہے، ہالینڈ میں اتنا پڑھا ہے، انڈیا میں 2 جگہوں پہ اتنا پڑا ہوا ہے. ہمارے پاس 12,000 صفحے تھے ظفر علی خان ٹرسٹ کے پاس کہ اس کو کر لیا جائے، لیکن کسی نے اس پہ دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. جو وہی لوگ جو پھناتے پھرتے ہیں کہ ہمیں صحافت کے ہم بڑے علمبردار ہیں اور ہم تحریک پاکستان کے اور ان کے اور یہ بڑے ہم چاچے ہیں، وہ سب کچھ ایسے ہی ہوا. یہ بڑی افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے. میں تو یہ اسی فورم سے، پی ٹی وی سب سے بڑا فورم ہے میرے خیال میں اس وقت. ہم دوسرے چینل اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں پر تو ایک سیاسی شو ہو رہے ہوں گے اور سما خراشی لوگوں کی ہو رہی ہوگی، لیکن یہ پی ٹی وی ہی ہے جو میرے خیال میں اس قسم کے ایشوز کو گاہے پیش کرتا رہتا. تو اس میں یہ بھی ایک درخواست ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ایک اتھارٹی قائم کر دے کہ جتنے آرکائیو ہیں، جیسے وہ پنجاب سیکریٹریٹ میں بھی ایک آرکائیوز کا ادارہ ہے، وہاں پہ بڑی بڑی کانفیڈینشیل رپورٹس ہیں، ٹیل یو بڑی بڑی زبردست قسم کے، اس سے ایک انسائٹمنٹ ملتی ہے ینگر فوک کو. اور یہ ایک ادارے کے سربراہ بھی ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے، ان کو بھی میرے خیال میں اپنے حصے کی یہ جلا بھی رہے ہوں گے اور اس میں انسائٹمنٹ لانا ہوگی. تو جب تک ہم اپنے پاس کو گلوریفائی نہیں کریں گے، ہمارے نوجوانوں کے پاس دیکھیں تھوڑے سے ہیرو ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو جا بجا لوکل ہیرو نہیں ملتے، اور جو کوئی ہے اس کو بھی کر دیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بات بتا رہا تھا پروگرام سے پہلے، میں دوبارہ اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ 40 سے 47 تک کا ذمہ دار کہیں نہیں ہے. جی آپ بتا رہے اب یہ بتائیں اٹس اے کرائم، یہ کہاں گیا بھائی؟ کس نے غائب کیا؟ ردی میں بھیج دیا، دانستان کیا، غیر دانستان کیا. یہ کتنی بڑی عجیب و غریب بات. صاحب آپ ذرا جائزہ لیں قیام پاکستان کے، جی قیام پاکستان کے بعد سے لے کے اب تک کی صحافت. دیکھیں حریت فکر کی بات کی بٹ صاحب نے اور قیام پاکستان کے بعد کا ذکر. دیکھیں 11 اگست 1947 قائد اعظم کی سپیچ، اور اس سپیچ کو جب انہوں نے پریس ریلیز کے طور پر جاری کیا تو ساتھ ہی پریس ایڈوائس بھی بھیجی کہ اس کو ایڈٹ کر کے شائع کرنا ہے، لیکن الطاف حسین نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں تو بات کروں گا قائد اعظم سے کہ اس کو کس طرح شائع کرنا ہے. تو پھر پریس ایڈوائس بھیجنے والوں نے اپنی ایڈوائس کو ودرا کر لیا. میں پروفیسر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس زمانے میں ایک پورا سرکولر جاری کیا جب ڈان کو نکالا، اور بطور مینیجنگ ڈائریکٹر بھی وہ خود بھی اس میں آنری ممبر تھے. تو انہوں نے الطاف حسین کو بھی کہا کہ یہ 2 طرح کی صحافت ہے یہاں پہ. ایک تو ایسی صحافت ہے کہ جو تہذیب، شائستگی اور مثبت تعمیری چیزوں کو کنسٹرکٹ کرے گی، اور ایک ہے، اور اس کی مثال انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایسے دی کہ جیسے ایک حیادار خاتون اور طوائف میں فرق ہوتا ہے.
اور حیادار خاتون جو ہے وہ سنجیدہ صحافت کی علامت کے طور پر پیش کی گئی، اور جو طوائف تھی اس کو اس طرح جو آج کل فوش نگاری بھی ہوتی ہے اس زمانے میں بھی تھی، لیکن اس زمانے میں تو تہذیب کو جس طریقے سے سیولائزیشن کو، جیسے وہ اکبر الہآبادی نے کہا ہے کہ تہذیب نو کے منہ پہ وہ تھپڑ، مولانا ظفر علی خان کا وہ شعر ہے کہ تہذیب نو کے منہ پہ۔ اور اب آپ کی بات کو آگے محبوب صاحب دوبارہ بڑھاتے ہیں۔ جی پروفیسر، میں وہی بات کر رہا تھا جو بٹ صاحب نے جہاں سے پکڑا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک آزاد میڈیا کا کنسیپٹ ہے وہ آہستہ آہستہ مان پڑتا جا رہا ہے، آپ کو پتہ۔ اچھا، دوسری بات جو راجہ اسد علی صاحب نے کہی ہے کہ اپنے آرکائیوز کو پروٹیکٹ کرنے کی، اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ بطور تاریخ کا طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ماضی کو کنسٹرکٹ کرنا ہے، کیونکہ آج ہم یہاں بیٹھ کر اپنے ماضی کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان آرکائیوز کی روشنی میں کہ کس کا کیا رول تھا۔ آج ہم ویسے بات کر رہے ہیں، ہم سب بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کا کتنا رول تھا، مولانا ظفر علی خان کا، حسرت موہانی کا، محمد علی جوہر کا، شوکت علی کا، اور دوسرے جتنے بھی ہمارے سینئر اکابرین تھے، لیکن ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ آہستہ آہستہ ان اکابرین سے لا علم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہماری حکومت کو یہ رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب کی توجہ بھی اور بٹ صاحب میں آپ کی توجہ بھی اور آپ کا بھی ایک دیتا ہوں کہ وہ جو ریسرچ سوسائٹی ہے اس کے اندر سب سے بڑا ذخیرہ انقلاب کا اور ذمہ دار کا ہے، اور اس کے علاوہ بے تحاشا چیزیں ہیں۔ میں ایک دفعہ امجد علوی صاحب جو غلام رسول میر صاحب کے بڑے محنتی بیٹے ہیں وہ، اور پروفیسر احمد سعید صاحب کے ساتھ وہاں چلا گیا، گرمیاں تھیں۔ اچھا، پہلے تو وہاں پہ معمور جو عملہ ہے نا وہ اس لیے بھی ہے کہ محدود ہے، وہ کسی پہ کھڑا نہیں ہو سکتے کیونکہ لوگ پنکھا چلا کے تو اور آگ کو پلٹنا شروع کرتے تھے، وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ دے آر دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب۔ اچھا، وہاں پر ڈیمو بھی تھے جو کہ ان کو جا بجے جا کے کاٹتے تھے اس بزرگ کی ایج میں، مجھے انہوں نے دکھایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے جو ادارے ہیں جس میں لاہور میوزیم بھی ہے، پنجاب پبلک لائبریری جو ہے وہ اخبارات کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی اب وہ پیچھے رہ گئی، وہاں پہ کوئی ایسی جلدیں نہیں ہیں جن کو ہم کہیں کہ جی بہت وہ قیمتی ہیں، لیکن یہ 3-4 جو ادارے ہیں یہاں پر اشد ضرورت ہے کہ ان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، ان کو پرزرو کیا جائے، اور جو بچ بھی گئے ہیں ان کو کچھ اور مجھے لگتا ہے اگر نہ کیا تو جو ہمارا موئسچر لیول ہے اور جو موسمیت ساتھ ہے اسے یہ بالکل یہ جو تجاویز آ رہی ہیں بٹ صاحب آپ کی کیا یہ کر سکتے ہیں؟ بٹ صاحب میں کچھ تجاویز میں یہ ہے کہ ولی صاحب اس میں آپ کو بھی ملنا چاہیے کیونکہ آپ بھی حسن ظن رکھتے ہیں اس معاملے میں، کہ یہ جو آرکائیوز کا محکمہ ہے یا ریسرچ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اہلیت والا کو آدمی آنا چاہیے۔ یہ جو سفارشی لوگ آ جاتے ہیں نا وہاں پہ، ان کی کیپیبلٹی کے لوگ نہیں آتے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں ظفر علی خان چیئر بنی اور چیئر بنی پنجاب یونیورسٹی میں، بہت سارے لوگ میدان میں آ گئے، ساری سیاست وہاں پر شروع ہو گئی۔ میری پہلے بات سنیں، میں اہلیت اور قابلیت اور صلاحیت کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو تاریخ کو محفوظ کرنے کا عمل ہے وہ مختار مسعود صاحب نے بڑی اچھی بات انہوں نے سٹارٹ کیا تھا مختار صاحب سے، تو مختار صاحب کی کتاب جو سفر نصیب ہے، آواز دوست کے بعد ان کی کتاب جو آئی، اس میں وہ ماضی، حال اور مستقبل کے تسلسل کے حوالے سے اس کا حل یہ پیش کرتے ہیں کہ زندگی ایک موج ہے، دریا سے اٹھنے کے بعد اگر ساحل سے نہ ٹکرائے تو مرنے والے کی آنکھیں اور بمر کی آنکھیں دونوں اس کے ماتم میں روتی رہتی ہیں۔ آج میں قبرستان سے سر جھکائے چلا رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس قبر کو مداوا ہے، آواز آئی ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے۔ میں نے ایک آرزو کا ایک چھوٹا سا چراغ روشن کیا، تا حد نگاہ چراغ ہی چراغ، تا حد خیال روشنی ہی روشنی۔ یہ تب ہی آ سکتی ہے کہ آپ ایسے عہدوں پہ ان قابل اور صلاحیت والے لوگوں کو لائے جن کا بازی بھی بے داغ ہو، جن کا کردار بھی روشن ہو اور جو اجلے کردار کے مالک ہوں۔ ایسے لوگ جو سوا سبیل کی راہ پر چلنے والے ہوں، ایسے لوگوں کو لانا چاہیے کہ ایسے لوگ وہ ایسے لوگ ہوں جن کے بارے میں کہ ان کو لوگ یہ کہہ سکے کہ اس کا یہ عمل یہ ہو کہ بجھا کے رکھ دے اسے۔ یہ کوشش بہت ہوا کی تھی مگر چراغ میں کچھ روشنی انا کی تھی، اور بلا شبہ جو تجاویز آئی ہیں اس حوالے سے کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے، قیام پاکستان کے حوالے سے جو پریس کا کردار رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ ان تمام کے تمام اس زمانے کی جتنا بھی کام ہے اس کو پریزرو کیا جائے اور اس کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے۔ راجہ صاحب، بٹ صاحب اور ڈاکٹر صاحب یہ لوگ یہاں موجود ہیں، ان کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بھی سوسائٹی میں جو ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کام کے لیے تیار ہیں انہیں بھی سامنے آنا چاہیے، اور یہ تو لوگوں کو از خود اس کے اوپر کام کر لینا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اب آج ماشاءاللہ شکر پڑھیا میں 23 مارچ
آج کے تناظر میں ایک بڑی شاندار تقریب کا انعقاد ہوا اور 23 مارچ 1940 جسے یہاں پنجاب کے بعض ایک سادہ لوگ اس زمانے میں اعلان لاہور اور اعلان پاکستان سے تعبیر کرتے تھے کہ دراصل اس دن پاکستان کا اعلان ہو گیا تھا. تو وہ مناظر مد نظر ذرا رکھیں تو کیا جذبہ کیا ولولہ ہوگا؟ دیکھیں 22, 23 اور 24 3 دن لاہور میرا خیال ہے کہ دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور یہاں پر ہزاروں لوگ کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ کا مجمع تھا. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کے جو نوجوان تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ قائد اعظم جب ٹرین سے آئیں اور اس کو بگی میں بٹھائیں ان کو اور ان کی رہائش گاہ تک اور پھر رہائش گاہ سے جلسہ گاہ تک بگی کو خود کھینچ کر لے کر جائیں. لیکن وہ خاکسار ٹریجڈی کی وجہ سے قائد اعظم نے ان کو روک دیا. اب آپ دیکھیں کہ قرارداد لاہور میں ورڈ پاکستان یوز نہیں ہوا، لیکن جو آپ نے بات کی کہ قرارداد پاکستان بن کیسے گئی اس میں بھی میڈیا کا کردار ہے. ارے بہت اچھی بات. اور میڈیا نے اس قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان قرار دیا، اگرچہ وہ ہندو میڈیا تھا. اور پھر ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے اور مسلم میڈیا نے اس کو آپٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی اگر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح. اور وہ پیغام جو مسلم لیگ شاید اتنی آسانی سے اس وقت اپنے عوام تک نہ پہنچا پاتی، لیکن میڈیا کے ذریعے وہ گھر گھر پہنچ گئی. اور 1 لاکھ کا مجمع آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موجود تھا تو جن کے سامنے یہ اعلان. بالکل بالکل بالکل. اور اس وقت دیکھیں ایسے لوگ تھے جن کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے لیڈر کیا بات کر رہے ہیں. جس طرح قاضی عیسیٰ نے کہا تھا کہ we don't know what he says but if he says go to right we go to right, if he says go to left we go to left. یعنی کہ اتنی زیادہ لیڈرشپ میں ایک وہ سمجھتے تھے کنوکشن. ہاں کنونشن. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ آج دیکھیں زندہ قومیں اپنے ماضی کو یاد رکھ کر جیتی ہیں، تو یہ جو آج کی تقریب کا آپ نے ذکر کیا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس وقت کا جو جوش اور جذبہ تھا اس کا اعادہ کرتے رہنا چاہیے، اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اس وقت کس جوش اور جذبے سے ہم نے یہ وطن حاصل کیا اور آج اس کو عملی شکل پہنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس سے بہتر موقع اور کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دکھا سکیں کہ ہم کیا ہیں اور آپ اپنا پیغام دنیا تک پہنچا سکیں. نہ صرف یہ کہ مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح سے بھی پورا میڈیا کی نظر ایسے ایونٹس پر. اور ہمیں اپنے بیلیولنٹ آسپیکٹس اور پازیٹیو آسپیکٹس پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہر وقت رونا نہیں رہنا چاہیے کہ یار ہم نے بہت ترقی کی. آپ اس وقت دیکھیں 47 میں ہمارے پاس کیا تھا، کامن پن بھی نہیں تھی. آج ہم دنیا کی ایٹمی طاقت ہیں ماشاءاللہ. سپورٹس کے میدان میں ہم ورلڈ چیمپئن رہے ہیں اور آج ہی کے دن یہ بتا رہے تھے کہ ورلڈ کپ ہم نے جیتا تھا. جی 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 جی. تو یعنی کہ مختلف شعبہ. راجہ صاحب آج کی تقریب اور جو وہاں پر ہم نے اپنی مائٹ کا بھی اظہار کیا، صدر پاکستان نے بہت اہم نکات کے اوپر بھی گفتگو کی اور وہاں پر پوری ملٹری براس ہماری موجود تھی. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آج صبح مجھے ایک تو امریکہ سے فون ہے اور ایک انگلینڈ سے کہ ہم وہ نہیں دیکھ سکے کسی طریقے سے اس کی ریکارڈنگز چاہیے کیونکہ ہر سال یہ ایک ہمارا شو پیس ایونٹ ہوتا ہے. اس سے 2-3 چیزیں چلی جاتی ہیں. ایک تو ہم بالکل لا اینڈ آرڈر ہمارا ٹھیک ہے، دوسرا کسی بھی ایونٹ وہ یہ ہماری اکثری قیادت کی پریڈ ہو اور اس میں پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا پرائم منسٹر صاحب ہوں، یہ ایک تاثر دیتی ہے کہ ہم چیزوں کو آرگنائز کرنا جانتے ہیں، وی آر ویل آرگنائزڈ. پھر یہ ایک ظاہر ہے کہ بعض ایونٹس ہیں تو جو یونیفائر ہوتے ہیں. یعنی کہ اب آج مجھے کسی نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب بھی ریڈیو پر خبریں آ رہی تھی کہ انہوں نے بھی ٹی وی پر دیکھا، یعنی فرام روڈ سائڈ مکینک ٹو پرائم منسٹر وہ سارے اس میں ہم جہت اس میں انوالو تھے. تو یہ ایک بڑا پرسکون منظر ہوتا ہے. ہماری افواج کو آپ جانتے ہیں کہ اس کا دنیا بھر کی جتنی بھی افواج ہیں اس میں خاص مقام ہے اور یہ جو ترتیب ہے اور یہ جو اس کو احتشام ہوتا ہے میرے خیال میں اٹ اسٹریٹ ٹو واچ. پھر اب اس میں جو ایک ایملگمزم ہے اباؤٹ ساؤنڈ اینڈ ویریس اینتھمس، اس نے تو اس کو اور گلوریفائی کر دیا ہے. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اور مطمئن ہونا چاہیے کہ وی آر ان اے سیف ہینڈ اور ہم ایونٹس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ایکسلنٹ. بٹ صاحب ہم نے یہ تسلسل سے بات کی ہے کہ ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر جو ہے پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ کیا، اگرچہ 80,000 سے زائد جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں اس حوالے سے، لیکن پاکستان نے وہ ریزیلینس شو کی ہے کہ جو زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ جو ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر اور 23 مارچ کی جو آج کی تقریب سے اگر ملا کر دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ یہ تو یوم تجدید وفا ہے اور اس تجدید ہوا کے حوالے سے، تجدید وفا کے حوالے سے اگر ہم بنظر غیر اس کا مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو مینار قرارداد پاکستان کا منظر جس کو ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں
اور آج کی ترقی کے زینوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں دہشت گردی کا جو سفر ہے یہ بین الاقوامی طور پر جس طریقے سے ہم پہ حملہ کیا گیا اور ایک سازشوں کے ذریعے ہم پہ یہ وارد کیا گیا، لیکن یہاں اتنی صلاحیتوں والے لوگ تھے جن نے عسکری محاذ پر بھی اور قومی محاذ پر بھی اور صحافتی محاذ پر بھی، فکری محاذ پر اور فکری محاذ پر بھی اور علمی محاذ پر بھی اس طریقے سے انہوں نے ان میدانوں کو واضح کیا کہ ہمیں بر صغیر کی تاریخ کے بعد جو یہاں کی روشن تاریخ ہے اس کے حوالے سے جو شہادتوں کا سفر ہے، جو ولولوں کا سفر ہے، جو جذبوں کا سفر ہے، اس کو دیکھنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے جب ہم 80,000 لوگوں کی شہادت ہم دیکھتے ہیں۔ اور آج کا دن اس لیے تجدید وفا کا دن ہے کہ آج ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ماضی میں کتنی بڑی قربانیاں دی اور جس کا صبر ہمیں ملا۔ آج ہماری نوجوان نسل کو ان قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے اور اس کو نبھانے کا دن ہے۔ وہ جو مختار مسعود نے اپنی کتاب آواز دوست میں، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا، انہوں نے کل لکھا ہے کہ اس بر صغیر میں عالمگیری مسجد کے میناروں میں کے بعد جو اہم مینار مکمل ہوا اسے مینار قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ یوں تو مسجد اور مینار آمنے سامنے ہے، لیکن جس میں سکھوں کا گردوارہ اور فرنگیوں کا پڑاؤ شامل ہے، 3 صدیوں پر محیط ہے۔ آج میں مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھا انہی 3 گمشدہ صدیوں کا ماتم کر رہا تھا کہ مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں راز کی بات کہہ دی۔ یہ بات آج راز کی ہے کہ جب مسجدیں بے رونق اور مدرسے بے چراغ ہو جائیں، وہ بات انہوں نے ایک اسلامی جمود کے حوالے سے کی ہے، لیکن میں فکری ارتقاء کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کو اس تجدید وفا کے موقع پہ اتنا حب الوطنی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اتنے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم قدم قدم پر یہ کہہ سکیں، یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ کیا بات ہے، اگر کرونا نہ ہوتا میں آپ کے ہاتھ چومتا۔ تو ڈاکٹر محبوب صاحب، یہ ماشاءاللہ میں نے ٹیررزم سے ٹورزم کی ایک تو بات کی ہے، دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے خلاف انتہا کا پروپیگنڈا ہوا اور جو ہمارا بھارت ازلی دشمن کے طور پر موجود ہے اس کی طرف سے خاص طور پر جو ڈس انفو لیب کا سامنے آیا معاملہ سارا، لیکن آج جو ہم نے تقریب کی اس میں جو پیغام دیا ہے کہ جو میلی آنکھ سے دشمن ہماری طرف دیکھے گا اس آنکھ کو ہم پھوڑ کے رکھ دیں گے، اس کانٹیکس میں کچھ دیکھیں، جیسے ہم پاکستان بننے سے پہلے میڈیا کا کردار ڈسکس کر رہے ہیں، آج ہمیں پاکستان بننے کے بعد اس کو مضبوط کرنے میں میڈیا کا کردار ڈسکس کرنا چاہیے۔ لیب ڈس انفو کا آپ نے ذکر کیا، ظاہر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارا جو اپنا میڈیا ہے، پاکستان کا میڈیا اور عالم اسلام کا میڈیا، بٹ صاحب نے ایک امہ کی بات کی، دیکھیں ہمیں بھی عالم اسلام کو بھی ایک اسی طرح کا ویسٹرن پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک میڈیا بنانا چاہیے، اور ہم نے کامیابی سے بائی دا وے کیا بھی ہے، اگرچہ ہم اس میں یقین نہیں رکھتے کہ غلط بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ڈس انفارمیشن کے ضمن میں آتی ہیں اور اس سے پھر دنیا اپنی ایک رائے بناتی ہے اور پھر اس رائے کا ہمیں کتنا نقصان، دیکھیں کتنی جانیں گئیں اس ڈس انفو کی وجہ سے اور اس پروپیگنڈے کی وجہ سے، اور دنیا نے ہمیں کتنا معاشی طور پر سیاسی طور پر پیچھے دھکیلا۔ لہٰذا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سطر پہ وہ کیا ہے کہ حق گوئی کے اظہار پہ لازم نہیں کالم، فقط ایک سطر بھی اوان ہلا دیتی ہے۔ تو ہمیں ظاہر ہے کہ اگر ہم سچے ہیں ہماری یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو ہمیں اپنے دنیا کو بتانا چاہیے۔ جو ہم نے ڈوزیز انٹرنیشنلی ہم نے اقوام متحدہ کے سامنے رکھے، ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھے، پھر اس کا امپیکٹ بھی سامنے آیا، دنیا کو جب یہ یقین ہوا کہ دراصل حقیقت کیا ہے، تو پھر ڈس انفو لیب جیسی بڑی بڑی چشم کشا رپورٹ سامنے آئیں، لیکن دنیا کے اپنے معیار ہیں، دیکھیں اب ڈس انفو لیب کی اور وہ دوہرے معیار ہیں، اور یورپی یونین نے وہ رپورٹ دی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، اب اپنی اس رپورٹ کو بھی وہ ظاہر ہے کہ اس کو بھارت کو کچھ کاؤنٹر نہیں کر رہا۔ راجہ صاحب دیکھیے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا، وہ ایک شعر ہے، ذمہ دار ایک آپ اتنے، یہ ایک تو کل لڑے گا آپ کی ساری پتنگوں سے۔ اچھا اب یہ جو میں نے انڈیا کو واسٹلی ٹریول کیا، ابھی آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، ان کی ریاست کو بھی اور عوام میں بھی ایک سطح تک پر خاص قسم کا احساس محرومی اور احساس کمتری ہے پاکستان کی پولیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے، ہماری افواج کے پوائنٹ آف ویو سے،
ہماری سپورٹس کے پوائنٹ آف ویو سے, ہماری کرکٹ براڈ کاسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, ہماری ہاکی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور اوور آل جتنی بھی سپورٹس ہے ہماری سپرمیسی رہی ہے. تو ہمارے پاس عمران خان جیسا ہیرو آ گیا کرکٹر کے انڈین. آپ قائد اعظم کی شخصیت دیکھیں, آپ عمران خان کی شخصیت دیکھیں, کوئی افیلیشن بڑے زوروں سے منوایا گیا. دیکھیں ہم نے دیکھا وہاں پر کیا, ہمیں وہ ایک بلا سمجھتے ہیں, اور ابھی تک دیکھیں آپ یہاں پر تو کوئی ہم نہ گفتگو میں کبھی جا بجا ان کا ذکر کرتے ہیں. ان کی پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے ایجنڈے میں پاکستان شامل ہے, پاکستان دشمنی شامل ہے, اور یہ ساری کیا تاثر دیتی ہیں کہ ہمارا ایک ہوا ہے, اور وہ ہے. اور یہ جو ابھی لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی نا, جو 1912-10 کے بعد ایک لیڈرشپ شروع ہوئی تھی نا, اس نے پہلا کام کیا تھا, اس میں فور موسٹ ہمارے بڑے جوہر اور ظفر علی خان وغیرہ شامل تھے, اور اقبال کا بھی ہم بیچ میں جا بجا ذکر ہمیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہ خوف ختم کیا تھا. ہمارا خوف پرانا ختم ہوا ہے اباؤٹ انڈیا بینگ ایز اے سپیریئر نیشن. یہ سپرمیسی اس وقت ختم کر دی گئی تھی. یہ وجہ ہے کہ ہمارا ایک مزاج ہے, اور ہمارا ایک انداز ہے, اور ہمارا ایک معیار بھی ہے. بہت اعلیٰ بات, بہت کلیدی بات کی ہے بٹ صاحب. تو اب کیا نظر آتا ہے فیوچر, آج کی جو ہم نے ملٹری مائٹ دکھائی ہے پوری دنیا کو, اور ہم نے جس طرح سے بتایا ہے کہ پاکستان پیس کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے, صدر پاکستان نے کشمیر کے تناظر میں کھل کر بات کی ہے کہ اس کو حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا ہے. تو یہ جو ریجن کے چیلنجز اس وقت موجود ہیں, پاکستان افغانستان کے حوالے سے جو پیس کی بات کرتا ہے, اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, سی پیک جیسا پروجیکٹ یہاں موجود ہے, دنیا بھر کے انویسٹرز کو بلانا چاہتا ہے, کیا تقاضے ہیں اور اس کے لیے جو ریجنل فورسز کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں میری ناقص رائے میں تو یہ بات ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے نا, اس کی ہم آہنگی ضروری ہے. جب تک سیاسی قیادت میں ہم آہنگی نہیں ہوگی, سیاسی استحکام نہیں ہوگا, اس سے معاشی استحکام نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس طریقے کی تراکیب اور قومی سطح پہ اس طریقے کی سوچ ہونی چاہیے, ایسی فکری سوچ ہونی چاہیے کہ جس میں مثبت منصوبے اور مثبت تنظیم سازی بھی ہو, اور مثبت فکر کے پرائے میں بھی اس سارے چیزوں کو سوچنا چاہیے. اگر ہم اس طرح نہیں سوچیں گے تو پھر جو مرضی ہم کر لیں, جتنی مرضی ہم قوت کر لیں, ہم بین الاقوامی تناظر میں سازشوں کا شکار رہیں گے. اور بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سیاسی بنیاد پہ بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے, اور ہماری سیاسی قیادت کو افتراق اور انتشار کی بجائے ہم آہنگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہ ہم آہنگی کا مظاہرہ حکومت کے ایوانوں سے بھی ہونا چاہیے اور اپوزیشن کے ایوانوں سے بھی ہونا چاہیے, اور دونوں کٹھے مل کر اس طرح کے بنیادیں مرسوس بنے کہ دنیا کو ہمارا ایک ایک لفظ, ایک ایک ہمارا مرحلہ, ایک ایک ہمارا قدم, ایک ایک ہماری اسٹریٹجی وہ اس طریقے سے لوگ اون کریں کہ بین الاقوامی دنیا میں بھی ہمارا پرچم اسی طرح ہی بلند رہے. لاسٹ ورڈ فرام راجہ صاحب. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. We should not blame others for our failures. پہلی بات جو ابھی بٹ صاحب نے کی کہ ہمیں ایک کنسنسس قائم کرنا ہوگا. کچھ معاملات میں اپوزیشن کو اور حکومت کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے. یہ صرف اکیلی حکومت نہیں کر سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کشمیر کا ایشو ہوتا ہے جس پہ ہمارا کامن انٹرسٹ ہے, وہاں پر بھی اختلاف ہوتا ہے, اس کی ویڈیو کلپس جو ہیں وہ دور تک چلی جاتی ہیں. دیکھیے پاکستان کو اپنا لیڈنگ رول واپس لینا پڑے گا, امت مسلمہ کو لیڈ کرتا رہے پاکستان, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک اندرونی سطح پر ہم اور اپنے آپ آج کو متحد اتنی کریں. گفتگو ماشاءاللہ جاندار اور اعلیٰ پائے کی ہوئی ہے کہ اب آخر میں صرف آپ کو خدا حافظ کہا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے حامد ولید کو, مقصود بٹ صاحب, راجہ اسد علی خان, ڈاکٹر محبوب حسین, آپ سب کا شکریہ. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.